अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूं कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। पसंद आने पर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से नशीब व फराज आते हैं। कुछ तो उसकी किस्मत में रकम होते हैं और उसे हर सूरत उनसे गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि इस सिलसिले में इंसान बेबस है। मगर हमारी ज़िंदगी में पेश आने वाले बेशतर मसाइब, दुख और तकलीफ़ें हमारे अपने अमाल का भी नतीजा होते हैं। मेरी ज़ेर नज़र रोदात पढ़कर आपको बाखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आज मैं तन्हाई की ज़िंदगी बसर कर रही हूँ, तो ये मेरा अपना किया धरा है। खैर, अब मज़ीद तहमीद क्या बांधनी, मैं अपने हालात बिला कम कास्त रकम कर रही हूँ, जिन्हें पढ़कर कारीन को अंदाज़ा हो जाएगा कि इंसान को बाज़ औक़ात अपने घमंड, गरूर और तकब्बर की सज़ा इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। मैंने जब एक बहन और 3 भाइयों के बाद अपने वालिदैन की आखिरी औलाद के तौर पर इस आलम रंगो बो में आँखें खोलीं, तो मेरे वालिदैन मुझे पाकर खुशी से नहाल हो गए। यही कुछ और बाद में पता चला था, क्योंकि मैं इंतहाई हसीन थी। अगरचे मेरे दिगर भाई बहन भी खासे खुश शक्ल थे, मगर मेरी तो बात ही और थी। गुलाबी रंगत, हसीन और दिलकश नैन नक्श और सुनहरी चमकीले घुंघरियाले बाल। मेरी खूबसूरती की वजह से मेरा नाम महानूर रखा गया, जो मेरी शख्सियत के मुताबिक था। नहायत ही नाजो नम से मेरी परवरिश होने लगी। अम्मी अबू तो मुझे चाहते ही थे, मगर मैं अपने दिगर भाइयों और बहन की आंख का भी तारा थी। मेरी सबसे बड़ी बहन आरजू आपी मुझसे पूरे 10 साल बड़ी थी। उनसे छोटे 3 भाई थे, अरगमान भाई, सागर भाई और मुझसे 3 साल बड़े आतिर भाई। आरजू आपी के लिए तो मैं एक जीती जागती गुड़िया थी। वो हर वक्त मुझे उठाए रखती, अम्मी के पास मुझे सिर्फ दूध पिलाने ले जाती या फिर स्कूल जाते हुए अम्मी के हवाले करती, वरना उनका बस नहीं चलता था कि अपने स्कूल के बैग में मुझे डालकर स्कूल ले जाया करती, कि उन्हें मेरी चंद लम्हों की जुदाई भी गवारा नहीं थी। फिर जब मैं स्कूल जाने की उम्र को पहुंची तो वो कॉलेज की स्टूडेंट थी, मगर मेरे लिए उनकी मोहब्बत में तब भी फ़र्क नहीं आया था। वो खुद मुझे सुबह सुबह बेदार करके स्कूल के लिए तैयार करती, अपने हाथों से मुझे नाश्ता करवाती, मेरा स्कूल बैग और लंच बॉक्स तैयार करती। उनके इस जुनून पर अम्मी हैरान होकर कहती, आरजू मेरी चंदा, तुम अभी खुद बच्ची हो और तुम अपनी छोटी बहन की ऐसे देखभाल करती हो जैसे ये मेरी नहीं तुम्हारी बेटी हो। तुम्हें इतनी अच्छी क्यों लगती है? अम्मी, आप नहीं जानती कि जब अल्लाह ने यके बाद दिगरे मुझे 3 भाइयों से नवाजा, तो मेरे दिल में एक ख्वाहिश जागी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि मुझे एक बहन अता कर दे। मैं उसे माँ से बढ़कर चाहूँगी। जब महानूर पैदा हुई तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि अल्लाह ताला की बारगाह में मेरी दुआएं कबूलियत का दर्जा पा गई हैं। अल्लाह ताला की इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करने का मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं इस नेमत की जी जान से कदर करूं। मुझे भाई भी प्यारे लगते हैं, उनके छोटे छोटे काम करके भी मुझे खुशी मिलती है, मगर माही की तो बात ही और है। आप ही मुझे अपनी बाहों में भींच कर कहती। जब मैं मैट्रिक पास करके कॉलेज में पहुंची तो आप ही ब्याह कर मुल्तान चली गई थी। उनकी शादी मुल्तान के नवाही इलाके में वाक़या एक गाँव के ज़िम्मेदार घराने में हुई थी, मगर चूँकि उनके शौहर पढ़े लिखे थे और एक सरकारी महकमे में अफसर थे, इसलिए आप ही उनके साथ लाहौर में रहने लगी, जहाँ इनाम भाई को सरकारी घर मिला हुआ था। हर लड़की अपनी रुखसती पर रोती है, मगर मेरी आपी को ज़्यादा दुख मुझसे जुदाई का था। हम लोग सरगोदा में रहते थे, आपी लाहौर में। वो महीनों बाद ही घर आ पाती थी, मगर जब भी आती मुझे गले लगाकर बहुत रोती और यही कहती, माही तुम बस FA के पास कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने पास ही ले जाऊंगी। अम्मी घबरा कर कहती, अरे लड़की बावली हो गई है क्या? कभी बहनें भी ब्याही बहन के घर में रहती हैं? अल्लाह ताला तुम्हें बेटी देगा तो तुम उसकी मोहब्बत में खोकर अपनी माही को भूल जाओगी। हरगिज़ नहीं अम्मी, माही की जगह कोई और नहीं ले सकता, चाहे मेरी 10 बेटियां क्यों ना हो जाएं, माही जैसा प्यार मुझे किसी से ना होगा। आप ही मुझे गले लगाकर प्यार करते हुए कहती, उफ़, एक तो ये इस लड़की की ज़ुबान से तंग हूँ, जो ज़ुबान में आता है पड़पड़ा कर उगल देती है। अल्लाह से खैर मांगो, आजकल एक बेटी भी भारी होती है और तुम 10-10 बेटियां मांग रही हो। सीधी सारी बेचारी अम्मी आप ही को डांटने लग जाती। अरे मेरी भोली अम्मी, वो तो मैं यूं ही मुहावरतन कह रही थी, वरना माही के होते हुए मुझे किसी बेटी की ख्वाहिश नहीं है। और हाँ, आप फिक्र न करें, मैं माही को यूं अपने घर में नहीं ले जाऊंगी, बल्कि अपनी देवरानी बनाकर ले जाऊंगी। इनाम का एक कज़न बहुत बड़ा जिम्मेदार है, अगरचे उम्र में कुछ ज़्यादा है, मगर बेहद दौलतमंद है। अपनी माही ऐश करेगी ऐश, शहज़ादी बनाकर रखेगा वो इसे।
آپ ہی نے پیار سے کہا تو میں شرما کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ چونکہ میں نے گھر اور باہر ہر جگہ اپنی خوبصورتی کے چرچے سنے تھے، اس لیے میں خاصی خود پسند ہو چکی تھی۔ گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو سجاتی سنوارتی رہتی۔ چھوٹی عمر ہی سے مجھے سجنے سنورنے اور نت نئے فیشن کے کپڑے پہننے کا شوق ہو گیا تھا، اور میں اپنی شہابی رنگت، سنہری دراز گیسو اور بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھ دیکھ کر خود ہی پر نثار ہوتی۔ اور پھر جلدی ہی آپ ہی کی کوششوں سے ریاض احمد سے میرا رشتہ طے ہو گیا۔ منگنی کی تقریب بڑی دھوم دھام سے منعقد کی گئی۔ میرے سسرال والے کئی سیٹ زیورات، بہت سے قیمتی اور خوبصورت ملبوسات، مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے لے کر آئے۔ تقریباً 30-40 افراد بڑی بڑی گاڑیوں میں آئے تھے۔ منگنی میں نے سرخ رنگ کا لہنگا سوٹ پہنا تھا جس پر بہت خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ بیوٹی پارلر سے تیار ہو کر جب میں آئی تو ہر کوئی میری خوبصورتی کو سراہ رہا تھا۔ میری ساس نندیں مجھے دیکھ دیکھ کر نہال ہو رہی تھی کہ اس قدر خوبصورت اور کم عمر لڑکی ان کے بیٹے اور بھائی کی دلہن بننے جا رہی ہے۔ منگنی کی تقریب میں سسرال رشتہ داروں اور ہمارے قریبی احباب وغیرہ کو ملا کر تقریباً 150 افراد تھے۔ مجھے سلامیوں کے علاوہ ڈھیروں ڈھیر قیمتی تحائف بھی ملے، اور میں خود کو بے حد خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ اتنے بڑے گھرانے میں میرا رشتہ طے ہوا ہے۔ اگلے ہفتے ہمارے گھر والے میرے سسرال گئے لڑکے کو انگوٹھی پہنانے۔ وہاں انہوں نے اپنی شاندار سی حویلی میں بہت بڑا فنکشن کیا تھا، جہاں ان لوگوں کے عزیز رشتہ دار اور ملنے جلنے والے مدعو تھے۔ میری امی اگرچہ بے حد خوش نظر آتی تھی کہ میں ایک امیر کبیر جاگیردار سے بیاہی جا رہی ہوں، مگر پتہ نہیں، میں دیکھتی تھی کہ اکثر وہ مجھے پیار کرتے کرتے رو پڑتی تھیں۔ امی، آپ اس طرح کیوں رو رہی ہیں؟ میں حسرت سے پوچھتی تھی تو وہ جلدی سے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی، وہ بس ذرا اس خیال میں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں کہ میری ننھی منی بیٹی اتنی دور چلی جائے گی۔ پہلے ہی آرزو کی جدائی کا دکھ ہے، وہ بھی اتنی دور ہے کہ سال میں 1-2 بار ہی آ پاتی ہے، اور اب تمہیں بھی ضد کر کے اپنے سسرال میں لے جانا چاہتی ہے۔ دونوں بیٹیوں کے کوسوں دور چلے جانے کے بعد تو میں بالکل ہی تنہا رہ جاؤں گی۔ ارے امی، آج کل یہ فاصلے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ میں انشاءاللہ آپ سے ہر ماہ ملنے آیا کروں گی۔ جہاز تو چند منٹوں میں مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا کرے گا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ میں امی کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کر کے ان کی پیشانی پر اپنے ہونٹ سبت کرتے ہوئے کہتی تو امی ایک سرد آبر کر رہ جاتی۔ آرزو آپ بھی بے حد خوش تھیں کہ میں ان کے سسرال میں بیاہ کر جا رہی ہوں۔ ماہی، میں تقریباً مہینے میں 2-3 بار تم سے ملنے آیا کروں گی، خود نہ آ سکے تو تمہیں اپنے پاس بلا لیا کروں گی۔ ریاض بھائی بہت مخلص اور اچھے انسان ہیں، وہ تم پر کبھی کوئی پابندی عائد نہیں کریں گے۔ آپ ہی کی ایسی باتیں مجھے بے انتہا خوشی دیتی تھیں۔ گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ امی اور ابو کی خواہش تھی کہ مجھے جہیز میں دنیا کی ہر چیز دی جائے تاکہ میں اپنے دولت مند سسرال میں فخر سے سر اٹھا کر رہ سکوں اور مجھے کسی قسم کی کم مائگی کا احساس نہ ہو۔ شادی سے 1 ہفتے پہلے مائیوں کی رسم ادا کی گئی۔ سسرال سے میرے لیے انتہائی خوبصورت پیلے رنگ کا جوڑا مٹھائی، اپٹن اور فروٹ آئے تھے۔ جس دن میں مائیوں بیٹھی اس روز قرآن خوانی بھی کروائی گئی اور مہمان کی توازہ مٹھائی، پھلوں اور لذیذ کھانوں سے کی گئی۔ میرے والدین اپنی لاڈلی بیٹی کی شادی میں پیسہ پانی کی طرح بہا رہے تھے۔ ہر چیز میری مرضی اور پسند کی خریدی جا رہی تھی۔ میرا برائڈل سوٹ ہی بہت زیادہ مہنگا اور منفرد سا تھا، وہ میں نے لاہور جا کر خود پسند کیا تھا۔ ابو اور امی نے مجھے کہا تھا، پیسے کی پرواہ نہیں کرنی، جو تمہیں پسند آئے بس وہ خرید لینا، اور اسی حوصلہ افزائی کی وجہ سے میں نے سب سے قیمتی سوٹ منتخب کیا تھا جس پر سچے موتیوں کا نہایت نفیس کام بنا ہوا تھا۔ میری ماہی اتنا پیارا سوٹ پہن کر تو بالکل پرستان کی شہزادی لگے گی۔ آرزو آپی نے مجھے گلے سے لگا کر کہا تھا۔ اس پر انعام بھائی منہ بنا کر بولے، سمجھ نہیں آتا کہ ماہ نور کی مرتبہ تمہارے والدین کے ہاتھ کون سا قارون کا خزانہ لگ گیا ہے جو یوں دونوں ہاتھوں سے لٹایا جا رہا ہے، جبکہ تمہاری مرتبہ تو بڑا ہاتھ رو روک کر خرچ کیا گیا تھا۔ انعام بھائی کی جلی کٹی سن کر آپی ایک دم چپ سی ہو گئیں، اور مجھے بھی شوق سا ہوا تھا کہ واقعی آپی کی شادی بھی اگرچہ بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی اور ان کے لیے بھی ہر چیز اچھی سے اچھی لینے کی کوشش کی گئی تھی، مگر میرے لیے خریدی گئی چیزوں کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھیں۔ میں اپنی شادی کی شاپنگ کے سلسلے میں تقریباً 3-4 دن آپی کے گھر میں رہی تھی، اور سارا وقت انعام بھائی کا منہ بنا ہی رہتا تھا، اور وہ آپی کو کوئی نہ کوئی جلی کٹی سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے، مگر جواب میں آپی چپ سادھ لیتی۔ میری اتنی اچھی پیاری اور ہسمکھ آپی کی زندگی میں ایسا شخص آیا تھا جو انتہائی مغرور، خود پسند اور بد دماغ تھا، مگر پھر بھی آپی اس کے ساتھ نبھا رہی تھیں۔ اس کی تلخ و شیریں باتیں ہنس کر سہ لیتی، البتہ چھپ چھپ کر روتی تھیں۔ میں جب آپی سے کہتی کہ آپ کیوں ایسے خود غرض اور لڑاکا شخص کے ساتھ رہ رہی ہیں
دفع کریں ایسے انسان کو۔ ہمارے والدین کے پاس کس چیز کی کمی ہے جو آپ اس طرح ذلت سہ رہی ہیں؟ وہ شخص آپ کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اسے اتنا بھی لحاظ نہیں کہ آپ کے میکے والے آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے بھی آپ کی انسلٹ کرتے رہتے ہیں اور آپ مسکرا کر برداشت کر لیتی ہیں۔ میں آپ کی جگہ ہوتی تو ایسے بدتمیز انسان کے ساتھ ایک لمحہ بھی رہنا گوارا نہ کرتی۔ وہ مجھے ایک بات کہتا، میں 10 سناتی اور مجھے بھی اس شخص کے خاندان کے حوالے کرنے جا رہی ہیں، مگر میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ اگر میرے سسرال والوں نے یا میرے شوہر نے اف تک بھی کہا تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر واپس چلی آؤں گی۔ ایسے نہیں کہتے میری چندہ، شادی کے بعد عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا ہی گھر ہوتا ہے۔ وہ مجھے قریب کر کے لیکچر دینا شروع کر دیتی، شوہر لاکھ برا ہو مگر جس کے ساتھ والدین نے رخصت کر دیا ہر ممکن طریقے سے نبھانا چاہیے، اور پھر وہ بیوی کو گھر مہیا کرتا ہے، اپنی عزت کی کمائی اس پر خرچ کرتا ہے، جیسے بھی ممکن ہو گھر کے تمام ضروریات پوری کرنے کی صحیح کرتا ہے۔ وہ بھی انسان ہوتا ہے، بھٹک سکتا ہے، اکتا سکتا ہے۔ اگر وہ کبھی کبھار تھوڑا سا تلخ ہو جائے تو بیوی کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ گھر کو بنائے رکھنے کی ذمہ داری بڑی حد تک عورت پر ہی عائد ہوتی ہے۔ پھر اگر شوہر کسی قسم کی ٹینشن کی وجہ سے اپنا غبار گھر میں نکال لیتا ہے تو اس سے بیوی کا کیا بگڑ جاتا ہے؟ اسے تو اس کی ہمدرد اور غم گسار ہونا چاہیے۔ شوہر کے مسائل اور ادراک ایک بیوی کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں گھر کو اجاڑنے کی ذمہ دار ہمیشہ عورت ہی کو سمجھا جاتا ہے، اور خود سر اور خود مختاری کے غم میں مبتلا عورت کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا، اور اگر وہ طلاق کا داغ ماتھے پر لگا کر شوہر کا گھر چھوڑ دے تو اسے کہیں بھی پناہ نہیں ملتی۔ والدین کا گھر تو شادی کے فوراً بعد ہی پرایا ہو جاتا ہے، وہاں بھائیوں، ان کے بچوں اور بیویوں کا راج ہوتا ہے، اور طلاق یافتہ بہن یا بیٹی کو نہ والدین خوش دلی سے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی بھائی۔ ایسی عورت کٹی پتنگ کی مانند ہوتی ہے جو پناہ کی تلاش میں در در بھٹکتی رہتی ہے۔ آپ ہی کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، البتہ پھر میں نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی، مگر انہوں نے میری خاموشی کا اور ہی مطلب لیا، اس لیے دوبارہ گویا ہوئی۔ ویسے میری گڑیا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ریاض بھائی خود بھی بے حد نرم مزاج اور صلح جو فطرت کے مالک ہیں، اور ان کے گھر والے بھی سلجھے ہوئے اور نرم خو ہیں۔ تم اپنے سسرال میں بھی ایسے ہی عیش کرو گی جس کے والدین کے گھر میں کر رہی ہو۔ آپ ہی کی تسلی آمیز گفتگو کے باوجود مجھے ہر وقت یہی کریت لگی رہتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر کس طرح کی عادت اور اتوار کا مالک ہو، اس کی شخصیت اور خاص کر شکل و صورت کیسی ہے۔ ان سب سوالات کا جواب مجھے شادی سے قبل کبھی نہ مل سکا۔ اپنی روایتی شرم و حیا کی وجہ سے مجھے والدین سے پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ آپ ہی سے کریدنے کی کوشش کرتی تو وہ اس کے حسن و اخلاق اور نیک فطرت اور اچھی سیرت کے گن گانے لگتیں۔ دراصل ان کے نزدیک ایک شوہر میں یہ خوبیاں بدرجہ اتم ہونی چاہیے۔ شکل و صورت اور عمر کے فرق کو وہ زیادہ اہمیت دینے کے قائل ہی نہ تھیں، کیونکہ خود وہ اپنے اعلیٰ تعلیم، خوبرو اور اعلیٰ عہدے پر فائز شوہر سے نالا تھیں، جو انہیں ذلیل کرنے اور نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ اس لیے وہ سمجھتی تھی کہ شوہر کی شکل بلا سے اچھی نہ ہو مگر وہ محبت کرنے والا ہو اور خوش خلق ضرور ہو، اور میرے ہونے والے شوہر میں انہیں یہ دونوں خوبیاں بدرجہ اتم نظر آئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ میں لاڈ و پیار میں پلی ہوں، سب سے چھوٹے ہونے کی وجہ سے گھر کے ہر فرد کی آنکھوں کا تارا تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ مجھے سسرال میں بھی ایسے ہی توجہ اور پیار ملے۔ مگر وہ میری پسند و ناپسند سے اچھی طرح آگاہ نہیں تھی، کیونکہ میں ایسی باتیں اپنی قریبی فرینڈز کے علاوہ کسی سے بھی شیئر نہیں کرتی تھی۔ دراصل میرا دماغ کالج میں پہنچ کر ہی زیادہ خراب ہوا تھا، جہاں مجھے ایسی سہیلیاں ملی جو فیشن، فلموں اور ٹی وی ڈراموں کی دلدارہ تھیں، اور ان کی ہی صحبت میں مجھے بھی ایسے ہی مشاغل کی لت پڑ گئی۔ میری سہیلیاں ہر وقت میری خوبصورتی کی تعریفیں کرتی رہتی۔ چونکہ میں کم عمر اور نادان تھی، اس لیے اپنی شکل کی تعریفیں سن سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگتی۔ میری سہیلیاں کبھی کسی فلمی اداکارہ سے میری شکل ملاتیں اور کبھی کسی ٹی وی ڈرامے کی ہیروئن سے، اور میں خود کو ویسے ہی سمجھنے لگتی۔ فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کر میں کسی پرستان کے حسین شہزادے کے سپنے دیکھتی رہتی کہ ایک خوبصورت شہزادہ گھوڑے پہ سوار آئے گا اور مجھ جیسی حسین لڑکی کو دور دیس لے جائے گا، تو میں ایسے ہی کسی شہزادے کی آمد کی منتظر تھی۔ تبھی تو ایف اے کے فوراً بعد ہی محض 18 سال کی عمر میں میرا رشتہ طے ہو گیا۔ تو میری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، مگر حقیقت حال سے بے خبر تھی کہ وہ شہزادے کے بجائے ایک ادھیڑ عمر کا سیاہ فام جن تھا، جس نے کم سن شہزادے کو دولت کے بلبوتے پر اپنی شاندار حویلی میں مقید کر لیا تھا۔
जिस रोज़ मेरी बारात आई मैं पार्लर से तैयार होकर अपने कमरे में बैठी थी। मेरी सहेलियां मुझसे छेड़छाड़ कर रही थीं, मगर जब बारात के आने की इत्तला आई तो वो सब मुझे कमरे में अकेली छोड़कर बारात के इस्तकबाल के लिए बाहर चली गईं। बारात और मेहमानों के लिए घर के सामने वसीअ अरीज़ मैदान में इंतज़ाम किया गया था। चूँकि दिसंबर के इब्तदाई अयाम थे, फ़िज़ा में खनकी थी, इसलिए शामियाने लगाकर ग्राउंड ही में इंतज़ाम किए गए थे। औरतों और मर्दों के हिस्से अलग अलग थे। कुछ देर बाद मेरी सहेलियां मेरे पास आईं तो वो बुझी बुझी सी थीं और उनके चेहरे उतरे हुए थे। मैंने समझा कि शायद मेरी जुदाई के ख्याल से परेशान लग रही हैं। कुछ देर बाद कारी साहब निकाह नामे पर दस्तखत करवाने के लिए कमरे में आए। उनके साथ मेरे चचा, एक भाई और मामू वगैरह थे। कारी साहब ने मुझसे 3 मरतबा इजाब कबूल करवाया और फिर निकाह नामे पर मुख्तलिफ कालमों पर मैंने साइन किए तो मुबारकबाद का शोर बुलंद हुआ और मेरी अम्मी और आपी मुझे प्यार करके रोने लगीं। मेरी आंखें भी भीग गईं, मगर मेरी गहरी दोस्त फरिया ने मुझे सख्ती से रोने से मना किया ताकि मेरा मेकअप ख़राब ना हो जाए। मैंने मेहरून कलर का भारी काम वाला लहंगा पहन रखा था और दुपट्टा बड़े खूबसूरत स्टाइल में सेट किया गया था। गले में खालिस सोने का बड़ा सा रानी हार, गुलबंद और लॉकेट पहनकर मैं खुद को बेहद बोझल महसूस कर रही थी। माथे पर टीका और एक साइड पर बड़ा सा झूमर था। नाक में सोने की जड़ाऊ नथ थी। दोनों हाथों में बहुत सी सोने की चूड़ियाँ और कंगन पहने हुए थे। ये सारा जेवर 2 दिन पहले ही मेरे ससुराल वालों ने भेजा था। अलबत्ता अरूसी सूट मैंने खुद ख़रीदा था अपनी पसंद के मुताबिक। फिर मुझे मेरी फ्रेंड्स बाहर ख़वातीन वाले हिस्से में ले गईं, जहाँ खूबसूरती से स्टेज सेट किया गया था। जब मैं अपने दोस्तों के झुरमुट में स्टेज पर बैठ गई तो सबसे पहले एक बूढ़ी औरत मेरे पास आकर बैठ गई और उसने मेरी बलाएं लेते हुए हज़ार के कई नोट मुझे दिए, जो आपी ने मुझसे लेकर छोटे से गोल्डन पर्स में डाल दिए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, आज से तुम हमारी धी हो, हमारे घर की इज्जत और रौनक हो। मैं तुम्हारे दुल्हा की माँ हूँ और तुम्हारी भी माँ जैसी ही हूँ। इसके बाद मेरी नंदे, देवरानियाँ, जेठानियाँ और दूसरे ससुराली ख़वातीन बारी बारी आईं और मुझे तवाइफ और सलामियाँ दीं। इतने में दूल्हा साहब भी अपने दोस्तों के हमरा तशरीफ़ ले आए और मेरा सर शर्म के मारे झुक गया। दूल्हा मेरे साथ ही सोफे पर बरजमान हो गया, जबकि हम दोनों के दाएं बाएं दूल्हा के दोस्त बैठ गए और फिर दूध पिलाई की रस्म शुरू हो गई। आप ही और मेरी फ्रेंड्स एक मनकश गिलास में दूध लेकर आईं और थोड़ी सी तकरार के बाद दूल्हा के एक दोस्त ने 20,000 रुपये दूध पिलाई के नेक के तौर पर आप ही के हवाले किए। फिर दिगर मेहमान और हमारे रिश्तेदार स्टेज पर आकर दूल्हा को और मुझे सलामियाँ देने लगे। चूँकि खाना तो बारात को पहले ही खिला दिया गया था, मैंने अपनी सहेलियों के साथ अपने कमरे ही में थोड़ा बहुत खा लिया था। एक तो अपने वालिदैन, भाइयों और शहर को छोड़कर इतनी दूर जाने के गम में मेरी भूख प्यास उड़ गई थी। फिर फरिया और शायमा भी मुझे ज़्यादा खाने से मना कर रही थी, इस तरह मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। जैसे ही सारी रस्में पूरी हुई तो बारात की रवानगी का शोर मच गया। अब्बू और भाई मुझे लेकर शामियाने से बाहर खड़ी हुई सजी मर्सिडीज़ गाड़ी की तरफ चलने लगे तो बेख्तियार मेरी आंखों से अश्कों की बरसात रवां हो गई और फिर सभी रोने लगे। मैं अब्बू, भाई और आपी और अम्मी से लिपटकर धुआंधार रोने लगी। कहाँ का मेकअप और कहाँ की एहतियातें, वो लम्हा ही ऐसा था कि ज़ब्त के बंद बांधने मुश्किल हो गए। कई घंटों के थका देने वाले सफ़र के बाद मैं अपने ससुराल में पहुंची। मेरा दूल्हा मेरे दाएं तरफ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था, जबकि बाएं तरफ आपी थी। अगली सीट पर मेरे ज़ईफ़ ससुर ड्राइवर के साथ बैठे थे। सारा सफ़र खामोशी में कटा था। ससुराल पहुंचकर कई रस्में हुई और फिर आधी रात को मेरे कमरे नफासत और ख़ूबसूरती से सजे हुए हुजला अरूसी में पहुंचा दिया गया। आप ही ने मेरा शब ख़्वानी का सादा सा सूट बेड के करीब ही पड़ी कुर्सी पर रखा और फिर मेरा मेकअप दुरुस्त करके और मुझे प्यार करके कमरे से निकल गईं। उनके कमरे से जाने के फ़ौरन बाद एक दरमियाने कद और मोटे भद्दे जिस्म का मालिक शख्स गोल्डन शेरवानी में मलबूस कमरे में दाखिल हुआ। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और धीरे धीरे चलता हुआ बेड के पास आकर खड़ा हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप काफ़ी थक चुकी होंगी, बेहतर यह है कि लिबास तब्दील कर लीजिए, रात काफ़ी गुजर चुकी है। उस शख्स ने शाइस्तगी से कहा तो मैंने उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा। मेरा दिल करची करची हो गया और मेरे अश्क अंदर ही अंदर गिरने लगे। मेरे सपनों के हसीन शहजादे के बजाय एक भद्दा सा और करख्त चेहरे का मालिक शख्स मेरे सामने मेरे दुल्हा की हैसियत से खड़ा था। उसकी स्याह रंगत और मामूली से चेहरे के नकूश उसे कुछ ज़्यादा ही बदसूरत बना रहे थे, या फिर मेरे ज़ोक हुस्न को ठेस पहुंचने की वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ था। मैं एक झटके से बेड से उठी,
کرسی پر پڑا شب خوابی کا کاٹن کا شلوار سوٹ اٹھایا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاں پہلے اپنی بد نصیبی پر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، پھر سارے زیورات اتارے، چہرے کو رگڑ رگڑ کر دھویا اور لباس تبدیل کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ ڈریسنگ ٹیبل کی دراز کھول کر اس میں زیورات ڈالے اور پھر بیڈ پر آ کر اپنے جہیز کے سرخ ویلوٹ کی رضائی چہرے پر اوڑھ کر سوتی بن گئی اور سارے دن کی تھکان کی وجہ سے کچھ دیر بعد ہی گہری نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ 2 دن بعد ولیمہ ہوا اور پھر میں اپنے والدین، بھائیوں اور نام نہاد دلہا کے ہمراہ اپنے میکے آ گئی۔ والدین اور بھائی میرے شوہر کے آگے پیچھے بچھے جا رہے تھے۔ اس کی خوب خاطر و مدارت ہو رہی تھی، مگر میں تنا ہوا چہرہ لیے کچھ دیر تک اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ کر گھوڑے بیچ کر سو گئی۔ میرا رویہ اپنے نئے دلہے کے ساتھ انتہائی خشک اور ہتک آمیز تھا۔ میرے گھر والے تو اسے میری شرم پر معمور کر رہے تھے، مگر میرا شوہر ایک ذہین شخص تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ میرے معیار پر پورا نہیں اترا، اس لیے میں اس سے کٹی کٹی رہتی ہوں۔ نہ میں اس سے ہنس کر بات کرتی تھی اور نہ ہی اس کے محبت بھرے جملوں پر میرے چہرے پر حیا کی لالی بکھرتی، اور نہ ہی میں لجا کر سر جھکا لیتی، بلکہ منہ بنائے چہرے پر شکنے لیے اس کے ایک کرب کو بادل نخواستہ برداشت کرتی۔ 1 ہفتے بعد میں شوہر کے ہمراہ اس کے گاؤں واپس آ گئی۔ اس کی بڑی سی حویلی میں نوکروں کی فوج تھی۔ گھر کا سارا انتظام اس کی والدہ کے ہاتھ میں تھا، مگر وہ بڑی شفیق خاتون تھی۔ اس عمر میں بھی خاصی خوش شکل تھیں۔ چہرے کی رنگت بہت گوری تو نہ تھی، البتہ پرکشش گندمی رنگ تھا۔ نین نقش بھی اچھے تھے۔ دونوں نندیں بھی خوبصورت تھیں، مگر ریاض اور اس کے دونوں بھائی غالباً اپنے والد پر گئے تھے۔ کم صورتی کے علاوہ ریاض میں کوئی عیب نہیں تھا۔ مجھ سے والہانہ محبت کرتا، میرے ناز اٹھاتا، میری بے اتنائی اور کھچے کھچے رویے کے باوجود مجھ پر نثار ہوا جاتا۔ یہی رویہ باقی گھر کے افراد کا بھی تھا، مگر میری تو مت ماری تھی۔ میں خود کو انتہائی بدقسمت سمجھتی تھی، جو ایک بدصورت دیو کی قید میں پھنس گئی تھی اور کہانیوں والے شہزادے کی منتظر تھی، جو ایک دن مجھے اس دیو کی قید سے نکال کر لے جاتا۔ اور وہ شہزادہ کوئی اور نہیں، میرا ایک کزن تھا جو امریکہ میں رہتا تھا۔ وہ میری شادی سے 3 سال پہلے آیا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ جلدی سے بڑی ہو جاؤ، پھر میں تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ امریکہ لے جاؤں گا۔ تب میری عمر صرف 15 سال تھی اور میں انجانے ہی میں اس کی راہ تکتی رہتی تھی۔ وہ تو نہ آیا، البتہ مجھ سے کئی گنا بڑے شخص نے اپنی بدصورتی کے باوجود میرے جملے حقوق اپنے نام کر کے مجھے اپنی دولت کے سنہری جال میں جکڑ لیا۔ مگر میں بھی مہنور تھی، خود پسند اور مغرور۔ وہ کبھی بھی میرے دل تک رسائی حاصل نہ کر سکا۔ میں جب بھی کچھ دنوں کے لیے میکے آتی تو میرے امریکی کزن وجدان کا فون آتا اور وہ میری اتنی کم عمری میں شادی پر حیرت کا اظہار کرتا اور بار بار کہتا کہ میں اس کی بیوی نہیں بن سکی، مگر وہ کسی میرے جیسی لڑکی ہی سے شادی کرے گا۔ وہ مجھے کہتا ہے کہ میں اپنی سہیلیوں میں سے کوئی اچھی سی لڑکی اس کے لیے منتخب کروں، تاکہ جب وہ پاکستان آئے تو اس سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جا سکے، اور میں اس کی باتیں ہنس کر ٹال دیتی۔ شادی کے 1 سال بعد میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور جب وہ 2 ماہ کی ہوئی تو میں اپنے میکے آ گئی اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ امی، ابو، بھائیوں اور آپ ہی نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میری نا کو ہاں میں نہ بدل سکے۔ میں نے یہ 1 سال بھی وہاں اس لیے گزارا تھا کہ شادی کے چند ماہ بعد ہی بچے کی امید پیدا ہو گئی تھی، اور میں مجبوراً اتنا عرصہ محض بچے کی پیدائش کے انتظار میں اس گھر میں گزارا تھا، جو کہ اپنی تمام تر سہولت اور آسائشوں کے باوجود میرے لیے زندان کی حیثیت رکھتا تھا۔ کہاں میرا شہر جہاں سہیلیوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور کہاں یہ دقیانوسی چھوٹا سا گاؤں جہاں کی زندگی محض حویلی کی سنگین دیواروں کے اندر ہی محدود تھی۔ اگرچہ میں گھر میں کئی گاڑیاں تھیں، کام کاج کے لیے نوکر چاکر، میرا شوہر اکثر مجھے سیر و سیاحت کے لیے ملتان، بھاولپور، کراچی، لاہور اور مری وغیرہ بھی لے جاتا تھا، مگر جب وہ مجھے پسند ہی نہیں تھا تو اس کے ہمراہ سیر و سیاحت سے بھی مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ خیریت سے بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ مجھے عمرہ کروانے بھی لے جائے گا اور یورپ کی سیر کروانے کا بھی کہتا رہتا تھا، مگر میں اس کی کسی بات پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ میں تو ایک ایک پل گن گن کر گزار رہی تھی، چونکہ پہلے دن ہی وہ میرے دل سے اتر گیا تھا، اس لیے میں نے اسے کبھی بھی خوشی سے قبول نہیں کیا۔ میرے دل و دماغ کو تو وجدان کا خوبصورت تصور ہی ہر وقت اپنے حصار میں لیے رکھتا، اور میں سوچتی کہ کب مجھے اس شخص سے نجات ملے اور کب میں وجدان کے ہمراہ امریکہ کی حسین فضاؤں میں اپنی زندگی کے شاندار دور کا آغاز کروں۔ مجھے اپنے والدین پر بھی غصہ تھا
जिन्होंने आप ही के कहने में आकर बगैर सोचे समझे और मुझसे पूछे बिना ऐसे शख्स के साथ रुखसत कर दिया जो किसी भी सूरत मेरे आइडियल के मुताबिक नहीं था। मुझे अपनी बच्ची से कोई ख़ास लगाव महसूस नहीं होता था, अलबत्ता माँ थी इसलिए उसकी देखभाल तो करनी थी। शुक्र है कि मेरी बेटी बाप पर नहीं गई थी, बल्कि वो मेरी जैसी प्यारी थी, इसलिए मुझे कभी कभी उस पर प्यार भी आता था, मगर साथ ही वो मुझे अपनी आज़ादी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट भी महसूस होती थी। मैं इतनी कम उम्र में माँ बन गई थी। मैं ये भी जानती थी कि वजदान चूँकि मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए अगर मैं अपने शौहर से तलाक ले लूँगी तो वो खुशी से मुझे अपना लेगा, मगर मेरी बेटी को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगा। तो फिर मेरे पास कोई और चारा नहीं रह गया था कि मैं बच्ची को अपने शौहर के हवाले कर दूं, ताकि कम से कम बाप की शफ़क़त से तो वो महरूम ना रहे। 2 साल तक मेरे शौहर और ससुराल वालों ने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं किसी तरह वापस उनके पास चली जाऊं, मगर मैं भी अपनी ज़िद की पक्की थी। जब एक फ़ैसला कर लिया था तो उस पर मजबूती से कायम रही। मायूस होकर उन लोगों ने बच्ची को, जिसका नाम मैंने रचना रखा था, मंगवा लिया और मेरी ख्वाहिश पर अदालतों के चक्कर लगाने के बजाय तलाकनामा भिजवा दिया। उस दिन मुझे यूँ महसूस हुआ कि जैसे मेरे सर पर से मनोबोझ उतर गया हो। अब मैं आज़ाद थी। मेरे और वजदान के दरमियान कोई रुकावट नहीं रही थी। अपनी 3 साल शादीशुदा ज़िंदगी को मैंने एक भूली बिसरी कहानी समझकर फरामोश कर दिया और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की तैयारियां कर रही थी। वजदान को मैंने तलाक के फ़ौरन बाद फ़ोन करके अपनी आज़ादी की खुशखबरी सुना दी। वो बेहद खुश हुआ था और उसने कहा था कि वो बहुत जल्द आकर मुझसे शादी कर लेगा। और फिर कुछ माह बाद उसने कहा कि फ़िलहाल अपनी कारोबारी मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सकता, अलबत्ता उसने तजवीज़ पेश की कि हम टेलीफोन पर निकाह कर लेते हैं ताकि वो मेरा वीज़ा और दूसरे कागजात बनवा सके। चुनांचा एक रोज़ वजदान के वालिदैन मेरे और वजदान के रिश्ते की बात करने हमारे घर आए। मेरे वालिदैन को क्या एतराज़ हो सकता था, वो तो पहले ही चाहते थे कि उनकी बेटी, जो अपनी ज़िद और ख़ुद सरी की वजह से अपना घर उजाड़ बैठी है, कोई उसे बाइज़्ज़त तरीके से अपना ले, क्योंकि हमारे माशरे में लड़की लाख खूबसूरत और कम उम्र हो, मगर जब उस पर तलाक याफ्ता का लेबल लग जाता है तो फिर उसका दोबारा रिश्ता करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो एक खूबसूरत कुंवारे आला तालीम याफ्ता अमेरिकी शहरी का रिश्ता इतनी आसानी से आ गया था। जल्द ही मेरा और वजदान का टेलीफोन पर निकाह हो गया। निकाह के कुछ अरसे बाद वजदान ने मेरा वीज़ा भेज दिया और मैं एक बार फिर अपने प्यारों से बिछड़कर दूर देश के लिए रवाना हो गई। मगर चूँकि इस मरतबा मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक निकाह हुआ था और दूल्हा मेरा महबूब और सपनों का शहज़ादा था, इसलिए अपनों से जुदाई का कलक तो था, मगर साथ ही अपने पसंदीदा जीवन साथी को पा लेने की खुशी भी थी। एयरपोर्ट पर वजदान ने मेरा इस्तकबाल किया। चूँकि अभी दिन के 2 ही बजे थे, इसलिए वो मुझे वाशिंगटन के नवाही इलाके में वाक़े एक छोटे से कस्बे के 1-2 बेडरूम के अपार्टमेंट में छोड़कर वापस अपने स्टोर में चला गया कि अभी उसे कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। उसका स्टोर वाशिंगटन में था। मैं खूबसूरती से सजे अपार्टमेंट में अकेली रह गई। बहरहाल फ्रेश होकर हल्का फुल्का घरेलू लिबास पहना। किचन में फ्रिज पड़ा था, उसमें से ब्रेड और अंडे निकालकर सैंडविचेस बनाए। कॉफ़ी का बड़ा सा मग बनाकर लंच किया। कुछ देर तक सोफे पर नींद दराज होकर टीवी पर खबरें देखती रही और फिर गहरी नींद में डूब गई। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक सोती रही, किसी ने मुझे जगाया भी नहीं। जब बेदार हुई तो कमरे में मलजगी सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। टीवी ऑफ था, जो कि मैं चलता हुआ ही छोड़कर सो गई थी। इसका मतलब यह था कि वजदान आ चुका था, मगर उसने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतने अरसे बाद हम मिल रहे थे। उसके अंदाज में एयरपोर्ट पर भी मैंने कोई ख़ास गर्मजोशी महसूस नहीं की थी, तो क्या उसे मेरी आने की खुशी नहीं हुई? मैं सोच रही थी। फिर मैंने खुद ही जहन से ख्यालात झटक दिए कि शायद वो सीधा अपने काम से आया था, थका हुआ था और फिर मैंने अपना तवील सफ़र करके वहाँ पहुँची थी। मेरी थकावट का भी उसे एहसास था, इसलिए मुझे डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा हो। मैं कुछ देर तक यूँ सोफे पर बैठी रही, फिर पाँव में कारपेट स्लीपर पहनकर उठी और सामने वाक़े सीढ़ियों की जानिब बढ़ी, जो कि ऊपर वाक़े बेडरूम्स की जानिब जा रही थी, क्योंकि नीचे तो किचन, स्टोर और लाउंज के अलावा और कोई कमरा नहीं था। जबकि वजदान ने मुझे बताया था कि अपार्टमेंट में 2 बेडरूम है। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई तो ऊपर 2 कमरों के दरवाजे खुल रहे थे। दरवाजे दोनों बंद थे। मैंने एक दरवाजे पर हौले से दस्तक दी। जब दरवाज़ा ना खुला तो हैंडल घुमाया, मगर वो लॉक था। फिर मैंने दूसरे दरवाजे की जानिब बढ़ी और हैंडल को घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, जो कि खिड़की से छनकर आ रही थी।
میں نے اس روشنی میں سوئچ بورڈ تلاش کیا اور کئی بٹنوں کو دبایا تو بالآخر کمرہ تیز ٹیوب لائٹ کی روشنی میں نہا گیا۔ کمرے میں ایک ڈبل بیڈ اور 2 سائڈ ٹیبل تھی۔ ایک طرف صوفہ سیٹ تھا، ایک دیوار کے ساتھ الماری تھی، جبکہ بیڈ کے سامنے دیوار گرد شیشہ لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے ایک ٹیبل تھی جس پر لیمپ رکھا تھا۔ الماری کے ساتھ ہی ایک اور دروازہ تھا اور اس دروازے کی جانب بڑھی اور اسے کھولا تو میری توقع کے مطابق وہ باتھ روم ہی تھا۔ ایک باتھ روم نیچے لیونگ روم کے ساتھ بھی تھا، جہاں میں نے دوپہر کو آنے کے بعد اپنے بیگ سے گھر میں پہنے ہوئے کاٹن کے کپڑے اور سلیپر نکال کر پہنے تھے۔ باتھ روم سے باہر آ کر کچھ دیر میں خالی خالی نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، جہاں اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی، اور چونکہ رات کافی گزر چکی تھی اس لیے اس چھوٹے سے قصبے میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ چونکہ لوگوں نے صبح صبح دور دراز کے علاقوں میں اپنے کام پر جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ جلدی سو چکے تھے۔ کھڑکی سے ہٹ کر بیڈ کے پاس آئی اور اس کے کنارے پر بیٹھ کر وجدان کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے گھر میں بلکہ اس ملک میں آج میرا پہلا دن تھا۔ اس نے اس قدر سرد مہری کا برتاؤ کیا تھا اور گھر آ کر بھی میری خیر و خیریت نہ پوچھی، نہ یہ خیال کیا کہ میں نے کچھ کھایا پیا بھی ہوگا کہ نہیں، اور آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر سو گیا۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی بیٹھی سوچتی رہی، پھر بیڈ پر لیٹ کر کمبل اوڑھ لیا اور کافی دیر تک سوچوں کے تانے بانے بننے کے بعد دوبارہ سو گئی۔ صبح جب میں بیدار ہوئی تو دن کافی چڑھ چکا تھا۔ کھڑکی سے دھوپ کمرے میں آ رہی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس آئی اور تھوڑی دیر تک باہر کے مناظر دیکھتی رہی۔ بلا شبہ یہ ایک صاف ستھرا اور قدرتی مناظر کی دلکشی لیے خوبصورت قصبہ تھا۔ کچھ فاصلے پر ایک پارک تھا، اس میں رنگ برنگے پھول اور پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ اونچے اونچے سرسبز درخت ہلکی ہلکی ہوا کے جھونکوں سے لہرا رہے تھے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ میں نہایت محبت سے قدرتی مناظر کو انجوائے کرتی رہی، پھر کمرے سے باہر آئی۔ ساتھ والے کمرے کا دروازہ ہنوز بند تھا۔ اپارٹمنٹ میں سناٹے کا راج تھا۔ میں بوجھل قدموں سے سیڑھیاں اتر کر لیونگ روم میں آ گئی۔ کچھ دیر تک ٹی وی دیکھتی رہی، پھر لیونگ روم میں ہی ایک طرف رکھے اپنے بیگ میں سے بلو جینس، سیاہ لمبی فراک اور ہم رنگ اسکارف نکالا، غسل کر کے لباس تبدیل کیا اور بریڈ، جیم، مکھن اور بوائلڈ ایگز پر مشتمل ناشتہ کیا اور اپنا چھوٹا سا پرس کندھے ڈال کر اپارٹمنٹ سے باہر آ گئی۔ اپارٹمنٹ کی چابی وجدان نے مجھے کل ایئرپورٹ سے آنے کے بعد ہی دے دی تھی۔ طویل کوریڈور سے گزر کر لفٹ تک پہنچی، گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا اور لفٹ کے کھلنے پر لفٹ میں داخل ہو گئی۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچ کر لابی کے برونی گیٹ سے گزر کر باہر آ گئی اور پھر سرسبز درختوں اور پھولوں کی کیاریوں سے گھری ہوئی سڑک عبور کر کے اپنے اپارٹمنٹ سے نظر آنے والے چھوٹے سے باغیچے میں آ گئی۔ وہاں 2-3 اکتائے ہوئے بوڑھے بینچوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ کچھ بوڑھی عورتیں آپس میں گپ شپ لگا رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے تپاک سے ہیلو کہا اور اپنی باتوں میں مشغول ہو گئیں۔ میں نے پارک کے چاروں طرف واقع جاگنگ ٹریک پر 2-3 چکر لگائے، پھر ایک بینچ پر بیٹھ کر دلچسپی سے درختوں پر چہچہاتے پرندوں کو دیکھنے لگی۔ چونکہ یہ رہائشی علاقہ تھا اس لیے پارک کے 3 سائڈز میں واقع سڑکوں کے ساتھ ساتھ مختلف سائز کے گھر اور اپارٹمنٹ بلڈنگز تھیں۔ ایک جانب مارکیٹ ہے جہاں گھریلو ضروریات کی اشیاء کی دکانیں تھیں۔ 1-2 سپر اسٹور بھی تھے۔ کچھ فاصلے پر درختوں سے گھرا ہوا ایک چرچ بھی نظر آ رہا تھا۔ بہت پرسکون علاقہ تھا، بڑے شہروں کے شور اور ہجوم سے دور، صاف و شفاف آسمان اور خوشگوار فضا۔ ہلکی پھلکی نرم نرم دھوپ میں راحت آمیز حدت تھی جو سردی کے احساس کو کافی حد تک زائل کر رہی تھی۔ میں نے بینچ کے پچھلے حصے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں اور وجدان کے پراسرار رویے پر غور کرنے لگی۔ میں حیران تھی کہ فون پر اس قدر محبت جتانے والا شخص یہاں مجھے بلا کر شاید بھول ہی گیا تھا۔ کل ایئرپورٹ پر بھی بڑے روکھے پھیکے انداز میں میرا استقبال کیا تھا، جیسے کہ وہ کسی غیر کو پک کر رہا ہو، اور پھر سارا راستہ خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ اس نے مجھے فرنٹ سیٹ کے بجائے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا تھا اور میں حیران رہ گئی تھی کہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ میں اس کے ہی بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی۔ پھر وہاں سے اٹھی اور ایک سپر اسٹور سے کچھ چاکلیٹس، چپس کے پیکٹ اور جوسز کے ڈبے خریدے۔ میرے پرس میں کچھ ڈالرز تھے جو مجھے کل وجدان نے دیے تھے۔ پھر میں واپس اپنے اپارٹمنٹ میں آئی اور صوفے پر بیٹھ کر چاکلیٹس کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگی۔ ایک دلچسپ مووی آ رہی تھی اور اسے دیکھتے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد اپارٹمنٹ کے بیرونی دروازے سے کھلنے کی آواز آئی اور میں نے دیکھا کہ وجدان سیاہ اوور کوٹ پہنے، سر پر براؤن اونی ٹوپی
اور گردن کے گرد سیاہی مفلر لپیٹے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اپنے حلیے سے کسی انگریزی جاسوسی فلم کا جاسوس لگ رہا تھا۔ سیاہ بریف کیس اس نے دائیں ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ ہیلو، گڈ ایوننگ، ہاؤ آر یو؟ اس نے کہا اور میرے پاس سے گزرتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ میرے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور میں حیرت سے اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس کے سرد رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ اوپر سے نیچے آیا۔ اب اس نے ہلکا پھلکا شرٹ اور پجامے پر مشتمل سوٹ پہن رکھا تھا۔ پاؤں میں کارپیٹ سلیپر تھی، ہائی نیک جرسی اور سر پر اونی ٹوپی تھی۔ حالانکہ ہیٹر کی وجہ سے گھر خاصا گرم تھا، میں نے کندھوں پر گرم شال لے رکھی تھی۔ شاید وہ باہر سے آیا تھا اور پھر غسل کیا تھا، اس لیے اسے زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی۔ نیچے آ کر وہ سیدھا کچن میں چلا گیا اور کافی میکر آن کر دیا۔ کچھ دیر بعد بلیک کافی کا بڑا سا مگ لے کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ سوری، میں نے تمہارے لیے کافی نہیں بنائی، تم تو شاید پی چکی ہو۔ یوں بھی بلیک کافی تمہیں کہاں پسند آئے گی؟ اس نے کافی کا ایک لمبا سپ لے کر کہا۔ نہیں، میں نے تو ابھی کافی نہیں پی، اور آپ صحیح کہتے ہیں کہ مجھے بلیک کیا کسی بھی قسم کی کافی پسند نہیں۔ میں صرف چائے پیتی ہوں، مگر یہاں مجھے چائے کے لوازمات ہی نظر نہیں آئے، اس لیے مجبوراً صبح ناشتے میں کافی ہی پی تھی۔ میں نے کہا، ارے ہاں، میں چائے پیتا نہیں اور نہ ہی کبھی لایا ہوں خرید کر، البتہ کل لے آؤں گا، بلکہ تم خود کل جا کر قریبی اسٹور سے لے آنا۔ اس نے کھڑکی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہاں بڑے بڑے اسٹور ہیں، میں آج گئی تھی وہاں، بلکہ کچھ دیر کے لیے پارک میں بھی گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے سارے دن کی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا۔ گڈ، اچھا ہے، اس طرح تمہیں بوریت بھی نہیں ہوگی۔ میں یوں تو بے حد مصروف رہتا ہوں، دن کے وقت اپنے اسٹور پر کام کرتا ہوں اور رات کو ایک جگہ کام کرتا ہوں، اور کہیں 12 بجے میری واپسی ہوتی ہے۔ دراصل یہاں اس قدر مہنگائی ہے کہ دن رات کام کرو تب جا کر گزارا ہوتا ہے۔ آج تو ویسے بھی ویک اینڈ ہے، کل 2 دن کی چھٹیوں میں خوب انجوائے کریں گے۔ تم اگر بوریت محسوس کرتی ہو تو میں صبح تمہیں اپنے ساتھ اسٹور لے جایا کروں گا اور وہاں تمہارا ٹائم اچھا پاس ہو جایا کرے گا۔ ہاں، یہ اچھا آئیڈیا ہے، کیونکہ سارا دن تو میرے پاس کرنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ پھر 7 بجے ڈنر کیا، جو اس نے خود ہی بنایا تھا۔ ڈنر نیوڈلز، چکن، سلاد اور بریڈ پر مشتمل تھا، ساتھ میں سوپ تھا۔ آپ اکتا نہیں جاتے ہر روز اس طرح کے کھانے کھا کر؟ میں نے انبور کھانوں کو دیکھ کر استفسار کیا۔ اب تو عادت ہو گئی ہے، شروع میں اپنے روایتی کھانے بہت یاد آتے تھے، مگر ان میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے، اور پھر تیز مرچیں اور مسالے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ اس نے سوپ اپنے باؤل میں نکالتے ہوئے کہا۔ تو یہ سب کب اتنی آسانی سے بن جاتا ہے؟ میں نے کہا۔ یہ تو ہے، مگر چونکہ ان میں بہت سے بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں، ہمیں صرف گرم کرنا ہوتا ہے۔ ویسے تو پاکستانی اور انڈین ڈشز بھی پکی پکائی پیکٹوں میں مل جاتی ہیں، پھر پاکستانی اور انڈین کھانوں پر مشتمل ہوٹل بھی ہیں۔ عموماً لنچ میں وہیں سے کرتا ہوں۔ خیر، اب تم آ گئی ہو، کل ضروری گروسری خرید لیں گے اور پھر تم اپنی مرضی کے کھانے گھر میں بنا لیا کرنا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں نے چکن کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں لیتے ہوئے کہا۔ اسی قسم کی باتوں کے دوران کھانا کھایا گیا۔ پھر وجدان اپنی جاب پر جانے کی غرض سے تیار ہونے اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا، اور میں نے ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھے۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو میں برتن دھو چکی تھی۔ اب اس نے گرم جیکٹ پہن رکھی تھی، سر پر اونی ٹوپی اور گلے کے گرد اونی مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ آپ کی یہ جاب بھی واشنگٹن میں ہی ہے؟ میں نے دروازے تک اس کے ساتھ جاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ قریب ہی ہے، ایک کمپیوٹر سینٹر ہے جہاں پروگرامنگ کرتا ہوں۔ اچھا، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جانا، میرا انتظار نہ کرنا، اور ہاں، اپنا سامان بھی اپنے کمرے میں سیٹ کر لینا۔ میرے کمرے میں تو بامشکل میری ہی چیزیں آ سکتی ہیں۔ دراصل پہلے اس اپارٹمنٹ میں میرا ایک دوست بھی رہتا تھا، پھر تمہارے آنے سے پہلے اس نے کہیں اور سنگل بیڈ روم پر مشتمل اپارٹمنٹ لے لیا ہے۔ تمہیں اپنے الگ بیڈ روم میں سکون ملے گا، اور یوں میرے وقت بے وقت آنے میں تم ڈسٹرب نہیں ہوں گی۔ اوکے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں دوبارہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگی، اور پھر اپنا بیگ اور بڑا سا ویلز والا اٹیچی گھسیٹتے ہوئے اوپر والے کمرے میں لے گئی اور الماری میں اپنے کپڑے سیٹ کر دیے۔ ڈریسنگ ایریا میں ہی ایک سائڈ پر بڑا سا آئینہ لگا تھا اور سامنے دراز بھی تھی، ان میں نے اپنے کاسمیٹکس، جیولری اور دوسری چھوٹی چھوٹی چیزیں رکھ لیں۔ کپڑوں والی الماری کے نچلے خانے میں جوتے رکھ لیے اور پھر نائٹ سوٹ پہن کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر تک وجدان کے اس عجیب و غریب رویے پر غور کرتی رہی اور پھر یوں ہی سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلے روز ہفتہ تھا، میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں سادہ سا شلوار سوٹ اور جرسی پہن کر نیچے آئی تو وجدان کچن میں ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ ہیلو مہنور، گڈ مارننگ۔
مجھے دیکھ کر وجدان نے کہا اور پھر چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے برتن لا کر رکھ دیے۔ آج میں نے تمہارے لیے خصوصی ناشتہ تیار کیا ہے، وجدان نے ایپرن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیوں ناشتہ بنایا؟ میں بنا لیتی، میں نے کچن سے ہاٹ پاٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں بھائی، یہ پاکستان نہیں ہے جہاں گھر کے کام کاج کی ذمہ داری مکمل طور پر عورتوں پر ہوتی ہے۔ یہاں سب مل جل کر اور گھر اور باہر کے کام کرتے ہیں۔ اس نے 2 بڑے مگوں میں کافی ڈالتے ہوئے کہا۔ کافی کے مگ میں ایک ٹرے میں رکھ کر ڈائننگ ٹیبل پر رکھ دیے، پھر کچن میں جا کر ایپرن اتار کر کھوٹی پر لٹکایا اور آ کر ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھی اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پھر اس نے ہاٹ پاٹ کھولا تو پراٹھوں کی اشتہا آمیز خوشبو نے بھوک اور بھی جگا دی۔ اس نے ایک درمیانے سائز کا پراٹھا ایک پلیٹ میں رکھ کر مجھے دیا۔ پراٹھا بہت اچھا بنا ہوا تھا، ایک ڈونگے میں آلو قیمے کا سالن تھا، ساتھ کیچپ اور دہی کی چٹنی بھی تھی۔ یہ اتنا سب کچھ آپ نے کیسے کر لیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بھائی، اتنے سال سے امریکہ میں اکیلا رہ رہا ہوں تو یہاں پراٹھے بنا کر دینے والی نہ ماں تھی، نہ بہن اور نہ ہی بیوی، تو خود سوچو سیکھنا پڑا کھانا پکانا، اور اب تو میں اس کام میں ایکسپرٹ ہو چکا ہوں، بس ٹائم کی کمی ہے۔ ویک اینڈ پر تو ہم عموماً پاکستانی کھانے ہی کھاتے ہیں خود بنا کر، کیونکہ پورا ہفتہ تو بریڈ، انڈے اور برگر وغیرہ ہی سے کام چلایا جاتا ہے۔ وجدان نے پراٹھے کا نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میرے دیکھتے ہی دیکھتے کسی سگڑ گھریلو عورت کی مانند وجدان نے جلدی جلدی ٹیبل سے برتن اٹھائے، پھر برتنوں کو ڈش واشر میں لگا کر اسے آن کر دیا۔ ڈائننگ ٹیبل کو صاف کیا۔ اس اسنا میں برتن دھل چکے تھے، انہیں مختلف شیلفوں میں سجا کر کچن کے شیلف صاف کر کے ہاتھ دھو کر ایپرن اتار کر یوں صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا جیسے کہ یہ سب کام کسی اور نے کیے ہوں۔ میں نے بہت چاہا کہ اس کا ہاتھ بٹاؤں، مگر اس نے کہا، ارے بھائی، نئی نویلی دلہن ہو، ابھی کچھ عرصے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تمہاری ساس تو ہے نہیں جو تم سے کھیر پکوا کر گھرداری کا آغاز کروائے۔ البتہ میں اتنا ہی کر سکتا ہوں کہ کچھ روز تک تم سے کام نہ کرواؤں۔ کچھ دیر بعد اس نے سارے گھر کی صفائی کی، ہر چیز کو کرینے سے اپنی جگہ پر رکھا، دونوں بیڈ رومز کے باتھ روم تک خود صاف کیے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہی قریبی مارکیٹ میں گروسری اور سبزیاں پھل خریدنے چلے گئے۔ گھر آ کر سارا سامان اپنی مخصوص جگہوں پر رکھا، بڑے سے فریج کو جاتے ہوئے صاف کر گیا۔ اس میں سبزیاں، پھل، گوشت، چکن، بریڈ، انڈے اور دیگر چیزیں رکھیں۔ گوشت اور چکن ایک یہودی کی دکان سے مل گیا تھا جو کہ حلال تھا۔ مسلمانوں کے علاوہ صرف یہودی ہی ذبح شدہ گوشت استعمال کرتے ہیں، جسے وہ کوشر کہتے ہیں، ورنہ تو اس علاقے میں کوئی بھی مسلم گوشت کی دکانیں نہیں تھیں۔ کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وجدان نے مزید چکن بریانی بنائی، ساتھ رائتا اور سلاد بھی تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے شام ہو گئی تھی، پھر ہم دونوں سیر پر نکل کھڑے ہوئے۔ وجدان کی MPW میں مضافاتی علاقے کی سیر نے بے حد خوشگوار احساس بخشا۔ سرسبز درختوں اور کھیتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی بل کھاتی سڑک بے حد ہموار اور صاف ستھری تھی، نہ ہی گڈھے تھے اور نہ ہی کہیں سے ادھڑی ہوئی تھی۔ راستے میں ایک ریسٹورنٹ سے کافی پی، رات گئے گھر واپس آ کر دوپہر کی بچی ہوئی بریانی اوون میں گرم کر کے کھائی اور پھر اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلے روز اتوار تھا۔ صبح کا ناشتہ وجدان کے اسی دوست کے گھر تھا جو پہلے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ گل زمان کا تعلق پشاور سے تھا۔ اس نے MBA کرنے کے بعد کچھ عرصے پشاور میں ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کی تھی۔ اس کے بعد اسی کمپنی کے ایک برانچ میں ٹرانسفر ہو کر واشنگٹن آ گیا اور اب کئی برسوں سے یہاں مقیم تھا۔ اس کی شادی اپنی کزن سے ہو چکی تھی جو فی الحال پشاور میں ہی رہتی تھی۔ کل زمان نے ناشتے پر اچھا خاصا اہتمام کیا ہوا تھا، حلوہ، پراٹھے، آملیٹ اور آلو کی بھجیا، ساتھ مخصوص پشاوری قہوہ تھا۔ ناشتے کے بعد کچھ دیر وجدان اور گل زمان آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں ٹیرس پر کھڑی ہو کر باہر کے مناظر ماہیت سے دیکھنے لگی۔ میں کمرے میں آئی تو وہ دونوں سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ میں نے بھی زیادہ توجہ نہیں دی کہ مردوں کی آپس کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جانے اور ان کا کام۔ واپسی پر وجدان نے میرے لیے کچھ جینس، جرسیاں، کوٹ، جیکٹس، اوور کوٹ اور رین کوٹ لیے اور پھر واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ گھر واپس آ کر گل زمان اور وجدان نے روسٹ چکن بنایا اور روٹیاں پکائیں، ساتھ کسٹرڈ بنایا اور ہم تینوں نے مزیدار کھانا کھایا۔ پھر وجدان گل زمان کو اس کے گھر چھوڑنے چلا گیا اور مجھے کہہ گیا کہ وہاں سے اس نے ایک دوست کی طرف جانا ہے، اس لیے دیر سے آئے گا۔ اس کی اس بات پر گل زمان نے معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے نظر انداز کر دیا۔
اگلے روز علی صبح وجدان نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر مجھے بیدار کیا اور کہا کہ میں جلدی جلدی تیار ہو جاؤں کیونکہ مجھے اس کے ساتھ واشنگٹن اس کے اسٹور میں کام کے لیے جانا تھا۔ میں تیار ہو کر نیچے آئی تو وجدان ناشتہ ٹیبل پر لگائے میرا منتظر تھا۔ جلدی جلدی ناشتہ کر کے ہم لوگ لفٹ کے ذریعے نیچے آئے۔ بلڈنگ بیسمنٹ میں پارکنگ تھی۔ وجدان گاڑی پارکنگ سے باہر لے آیا اور میں اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی اور گاڑی واشنگٹن کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ واشنگٹن میں ایک بڑی مارکیٹ میں وجدان کا اسٹور تھا جو خاصا بڑا تھا، جس میں ضرورت کی ہر چیز شیلفوں میں سجی ہوئی تھی۔ وجدان نے اسٹور میں کام کرنے والے عملے سے میرا تعارف کروایا۔ ان میں 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ 2 لڑکے پاکستان کے تھے جبکہ ایک بنگلہ دیش سے آیا تھا۔ ایک لڑکی فلپائن سے تھی جبکہ دوسری پولینڈ کی رہنے والی تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹس تھے اور صبح کے وقت اسٹور میں کام کرتے تھے جبکہ رات کو مختلف اداروں میں زیر تعلیم تھے۔ اسٹور میں سارا دن میرا بہت اچھا وقت گزرا۔ لنچ بریک پر میں اور وجدان ایک قریبی ریسٹورنٹ چلے گئے جہاں چکن سینڈوچ اور جوسیز سے لنچ کیا اور یوں سارا دن بے انتہا مصروف گزرا اور شام کو گھر آ گئے۔ شام کی چائے پی کر کچھ دیر آرام کیا، پھر وجدان نے ڈبہ بند کھانا گرم کیا جو کہ مکسڈ ویجیٹیبل سوپ اور میکرونی پر مشتمل تھا، ساتھ بریڈ کے سلائس تھے۔ پھر وجدان اپنی جاب کے لیے چلا گیا اور میں کچھ دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ عجیب سی مشینی زندگی تھی وہاں کی۔ پورا ہفتہ دور دراز کے علاقوں سے کام کی جگہ پر جاؤ، انتھک محنت کرو اور گھر آ کر لمبے سفر کی تھکان کی وجہ سے جلدی سو جاؤ۔ البتہ ہفتہ اور اتوار کے دن کبھی کسی شہر میں تو کبھی کسی علاقے میں سیر و سیاحت کے لیے نکل جاتے۔ کبھی وجدان کے کچھ دوست گھر پر کھانے کے لیے آ جاتے، سب مل کر کھانا بناتے، ٹی وی پر کوئی نئی انڈین مووی دیکھتے، گپ شپ لگاتے اور پھر آؤٹنگ کے لیے نکل جاتے اور رات گئے واپس آ کر سو جاتے۔ وجدان کے سارے دوست ہی چھڑے تھے، یا تو غیر شادی شدہ تھے یا پھر بیوی بچے پاکستان یا انڈیا میں تھے۔ سب مجھے بھابھی کہتے تھے اور بھابھی کہتے ہوئے ان کا انداز عجیب سا تمسخرانہ ہوتا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں معمولی پڑھی لکھی تھی، کم عمر بھی تھی، صرف شادی شدہ زندگی کا 1 سال ہی سسرال میں گزارا تھا۔ چونکہ شوہر سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس لیے کبھی اس سے میں نے کھل کر بات ہی نہ کی تھی، اگرچہ وہ تو میرے آگے پیچھے پروانے کی طرح منڈلاتا رہتا، میرے چاؤ چوچلے کرتا، مگر میں اسے لفٹ ہی نہ کراتی تھی۔ اس کی موجودگی میں چپ چاپ منہ بنا کر بیٹھی رہتی تھی، اس لیے مجھے مردوں کی عادات کا علم ہی نہ تھا۔ اور اب جب مجھے میرا پسندیدہ شوہر ملا تھا تو یہ مجھے منہ ہی نہیں لگاتا تھا، کوئی بات کرتی تو ہوں ہاں میں جواب دیتا، نہ کبھی میری پسند ناپسند پوچھی، نہ میری تعریف کی اور نہ ہی مجھے کسی کام کو کرنے کا کہا۔ عجیب سا رپورٹ قسم کا شخص تھا۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ میری اس سے شادی ہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ جب سے میں یہاں آئی تھی اس نے مجھے بیوی کا درجہ دیا تھا اور نہ ہی شوہر ہونے والے حقوق ادا کیے تھے۔ ظاہر ہے میں ایک عورت تھی، اگرچہ ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، مگر پھر بھی مجھ میں عجیب طرح کی شرم اور جھجک سی تھی۔ میں نے کبھی بھی اسے یہ احساس دلانے کی کوشش نہیں کی کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی، مجھے اتنی دور کس لیے بلایا تھا۔ فون پر تو ڈھیر باتیں کرتا تھا اور اب جب میں اس کے پاس آ گئی تھی تو اس نے مجھے یوں نظر انداز کر دیا تھا جیسے کہ میں اس کے گھر میں موجود دوسرے ساز و سامان کی طرح ہی ہوں، جس کے جذبات نہ احساسات۔ مگر یہ بات اسے کہتا کون، جبکہ وہ مجھ سے کسی بھی موضوع پر کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا، ہر وقت اپنی مصروفیات کا رونا ہی روتا رہتا۔ یوں ہی 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا اور میں وہاں کی روٹین اور ٹف لائف سے تنگ آ چکی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ وجدان نے مجھ سے شادی محض اس لیے کی تھی کہ اسے اپنے کاروبار میں ایک مددگار اور گھر کے کام کاج کے لیے مفت کی نوکرانی چاہیے تھی۔ پہلے 2 ہفتے کے بعد گھر کے تمام کام میری ذمہ داری تھے، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی ستھرائی، یہاں تک خریداری تک اب میں ہی کرتی تھی۔ اس روز ہفتہ تھا۔ وجدان 1 ہفتے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ کیلیفورنیا گیا ہوا تھا۔ میں اکیلی ہی ٹیکسی پر اسٹور جاتی تھی۔ میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا اور پھر گھر کی صفائی کی اور گروسری کرنے کے لیے جانے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ ڈور بیل ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو گل زمان سامنے کھڑا تھا۔ ارے گل زمان بھائی، آپ کیلیفورنیا نہیں گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یہ کہہ کر وہ کمرے میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ کیا لیں گے، کافی یا چائے؟ میں نے کچن کی جانب جاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں شکریہ بھابھی، میں ناشتہ کر کے آیا ہوں، میں آپ سے ضروری بات کرنے کی غرض سے آیا ہوں، پلیز آپ میری بات غور سے سنیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ ایک کم عمر اور شریف خاتون ہیں
اور پتہ نہیں کیسے وجدان نے آپ کو اپنی اصلیت بتائے بغیر آپ نے جال میں پھانس لیا۔ کا کیا مطلب؟ میں بے حد حیران تھی کیونکہ گلزمان اور وجدان گہرے دوست تھے، مگر آج وہ اس کا ذکر عجیب انداز سے کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ بھابھی، ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ناپسندیدہ ہے لیکن مغربی ممالک میں انہیں برا نہیں کہتے، مثلاً گے بن جانا۔ وجدان بھی گے ہے، آپ اس کا مطلب سمجھتی ہوں گی۔ گلزمان نے دھماکہ کیا۔ میں دہل گئی۔ وہ اپنی رو میں بتاتا رہا، میں جب یہاں رہتا تھا تبھی مجھے ان کی اس حرکتوں کا علم ہوا تھا۔ میں نے اسے بہت منع کیا کہ جو بات یہاں عام ہے اس کی اجازت ہمارا مذہب نہیں دیتا، مگر وہ باز نہیں آیا۔ پھر جب آپ سے ٹیلی فون پر نکاح کر کے آپ کو یہاں بلوایا تو میرا خیال تھا کہ اب وہ طائب ہو گیا ہے، مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ آپ پہلے ہی طلاق لے چکی ہیں اس لیے اب اس کے ساتھ جیسے تیسے زندگی گزارتی رہیں گی، اس طرح اس کا بھرم بھی قائم رہے گا اور گھر کے کام کاج بھی ہوتے رہیں گے اور اسٹور میں بھی مدد ملتی رہے گی۔ رات کو وہ کہیں جاب وغیرہ نہیں کرتا بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ گھر میں انہیں اس لیے نہیں لاتا کہ کہیں آپ کو علم نہ ہو جائے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ اس شخص کے ساتھ اپنی زندگی برباد کرنے کے بجائے پاکستان واپس چلی جائیں۔ آپ نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، کوئی نہ کوئی شریف شخص آپ کو اپنا ہی لے گا۔ اچھے لوگوں کی کمی نہیں، اس گناہ سے جتنی جلدی ہو سکے جان چھڑا لیں۔ اور ہاں پلیز وجدان کو خبر نہ ہو کہ میں نے آپ کو اصل بات بتائی ہے، ورنہ وہ میرا دشمن بن جائے گا۔ آپ کسی بہانے سے پاکستان واپس چلے جائیں اور وہاں جا کر اس سے طلاق کا مطالبہ کر لیجئے۔ طلاق کی صحیح وجہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر بعد گلزمان بھائی چلے گئے اور میری آنکھیں کھل گئیں اور اب مجھے وجدان کی سرد مہری اور لا تعلقی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ مجھے اسٹور میں کام کرنے والیاں یاد آنے لگیں جو مسکرا مسکرا کر مجھے دیکھتیں، پھر سر جھکا کر ایک دوسرے کو اشارہ کرتیں۔ مجھے اب اس فلپنی لڑکی کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو مسکرا مسکرا کر مجھ سے حال احوال پوچھا کرتی اور میں اس کی کمزور انگلش کی خامی سمجھ کر چپ رہ جاتی۔ ان سب باتوں نے مجھے دہلا دیا تھا اور اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں ایک لمحے کے لیے بھی اس گھٹیا کردار کے شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور پھر جب ایک ہفتے بعد وجدان واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے مجھے کچھ دنوں کے لیے پاکستان واپس جانا چاہتی ہوں۔ امی کی طبیعت واقعی بہت خراب تھی، انہیں 2 مرتبہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا اور جب بھی انہیں فون کرتی تھی تو وہ بڑی مایوسیانہ باتیں کرتی تھیں اور مجھ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کرتیں۔ ٹھیک ہے، جب مرضی چلی جانا، وجدان نے کہا تو میں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ واشنگٹن سے میں نے اپنے سسرال والوں اور بہن بھائیوں کے لیے تحائف خریدے۔ میں تقریباً 6 ماہ بعد واپس جا رہی تھی، اس لیے یوں ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے واقعی میں سب سے ملنے جا رہی ہوں۔ میں نے اپنے رویے سے وجدان کو کسی قسم کا شک کا موقع نہیں دیا۔ پورے 6.5 ماہ بعد میں واپس اپنے گھر آئی تو امی کی حالت کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ شوگر اور بلڈ پریشر کے عارضے تو پہلے ہی سے تھے، مگر پھر در پہ در ہونے والے ہارٹ اٹیک نے انہیں بالکل ہی نڈھال کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر بیڈ پر ہی پڑی رہتی تھیں، تھوڑی دیر کے لیے بھی اٹھ کر باتھ روم تک جاتی تو سانس پھول جاتی، سینے اور بازو میں درد شروع ہو جاتا۔ ماں کی یہ حالت دیکھ کر میں بے حد پریشان ہو گئی اور جی جان سے ان کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ یوں ماں کی بیماری کا بہانہ بنا کر میں نے امریکہ واپس جانے سے انکار کر دیا۔ وجدان نے ایک آدھ بار فون کر کے امی کی خیریت دریافت کی اور پھر چپ سادھ لی۔ میں نے بھی پرواہ نہیں کی، جو برتاؤ اس نے میرے ساتھ رواں رکھا تھا اس کے بعد اگر میرے دل میں اس کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا بھی تو اب وہ بھی نہیں رہا تھا۔ میرے دونوں بڑے بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جرمنی میں مقیم تھے۔ میرے آنے کے بعد امی کی خواہش پر تیسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی اور وہ بھی بیوی کے ہمراہ جرمنی چلے گئے۔ اب گھر میں امی اور ابو ہی تھے۔ ابو اپنا وقت زیادہ عبادت میں ہی گزارتے تھے یا پھر گھر میں اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھتے رہتے یا اخبار رسالے اور کتابیں وغیرہ پڑھ کر وقت پاس کر لیتے۔ میرے واپس آنے کے 6 ماہ بعد امی کو تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا جو کہ جان لیوا ثابت ہوا۔ امی پھر تنہا تھی۔ آپ ہی امی کے 40ویں تک میرے پاس رہیں اور پھر اپنے گھر واپس لوٹ گئیں۔ ابو اپنی ہی دنیا میں مگن تھے اور میں تنہا اپنے کمرے میں امی کو یاد کر کر کے روتی رہتی۔ کیسے نصیب تھے میرے کہ کوئی بھی میرا نہ بن سکا۔ پہلے شوہر کو میں نے ٹھکرا دیا اور دوسرے نے مجھے ٹھکرا دیا، اور پھر مجھے اپنی بچی کا خیال آیا جسے میں نے جنم دیا تھا۔ 2 سال تک اس کی پرورش کی تھی، اب تو وہ 3 سال کی ہو چکی تھی۔
बहुत मर्तबा सोचा कि आप ही से उसके बारे में पूछूं, मगर हिम्मत ना हुई। अब्बू ने एक दो बार मुझसे पूछा कि मैं अमेरिका वापस कब जाऊंगी, तो मैंने साफ कह दिया कि मैं उन्हें इस उम्र में अकेले छोड़कर जाने का भी सोच नहीं सकती। तो वो खामोश हो गए। जानते थे कि मैं किस कदर ज़िद्दी और हट धर्म हूँ। जो फैसला कर लेती थी फिर उससे हटाना नामुमकिनात में ही होता था। अब्बू ने फ़ोन करके आपी को बुलाया और उन्हें कहा कि मुझे समझाएं कि मैं अपने शौहर के पास लौट जाऊं, उनकी खातिर अपना घर ना उजाड़ूं। जब आपी ने मुझसे बात की तो मैंने फट पड़ी और सारी बात उन्हें बता दी। तो वो बेपरवाही से बोली, वहाँ के मादर पदर आज़ाद मुआशरे में मर्द ऐसी हरकतें करते रहते हैं। तुम अगर मोहब्बत और ख़िदमत से कोशिश करोगी तो वो ठीक हो जाएगा और तुम्हारा हक तुम्हें ज़रूर देगा। औरतें तो साल साल तक कोशिशें करती रहती हैं और तुम चंद माह में ही हिम्मत हार बैठी। आपी, आप नहीं जानती वो शख्स सुधरने वाला नहीं है। आप क्या समझती हैं कि मैंने कोई कोशिश नहीं की होगी? बहरहाल अब मैं इस मौजू पर बात नहीं करूँगी। मैंने उससे तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया है। मैं शादीशुदा होकर भी एक बेवा जैसी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकती, मैंने दो टोक लहजे में कहा। उससे तलाक लेकर तुम क्या समझती हो कि तुम्हें कोई और मिल जाएगा? तो इस खुशफहमी में ना रहना। बार बार शौहर बदलने वाली औरत को कोई नहीं अपनाता। यहाँ बग़ैर शादी के बैठी रहोगी तो बेहतर है कि वहीं चली जाओ। कम अज़ कम उसने तुम्हें बाइज्जत तरीके से घर में तो रखा हुआ था, तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी कर रहा था। कि यहाँ तुम्हारा कौन सहारा बनेगा? अम्मी रही नहीं, अब्बू की आमदनी का कोई मुस्तकिल ज़रिया नहीं। भाई तो अब्बू की ज़िंदगी तक ही वहाँ से पैसे भेजते रहेंगे, उनके बाद तुम्हें कौन पूछेगा? ना पूछे कोई, मैं अपने बल पर ज़िंदगी बसर कर सकती हूँ। कम अज़ कम इस गुनाह की नगरी में रहने से बेहतर है कि मैं तन्हा सारी ज़िंदगी गुजार लूँ। तुम हो ही खुदगर्ज और ख़ुद पसंद। अच्छे खासे मोहब्बत करने वाले मुखलिस शौहर को उसकी शक्ल और ज़्यादा उम्र की बुनियाद पर छोड़ दिया, अपनी मासूम बच्ची को भी परवाह नहीं की, और अब अपने हाथों अपनी खुशकिस्मती का दरवाज़ा बंद कर रही हो। लोग अमेरिका जाने को तरसते हैं और तुम, बस क्या कहूँ मैं तुम्हें, आप ही ने सच होकर कहा। और फिर वो कुछ दिनों बाद वापस चली गई। मैंने उनके जाने के बाद वजदान को उसके घिनौने किरदार के बारे में बताकर तलाक का मुतालबा कर दिया और उसने कोई जवाब दिए बगैर फ़ोन बंद कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद मुझे तलाक भेज दी। यूँ मेरी ज़िंदगी का ये बाब भी हमेशा के लिए बंद हो गया। मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए एक कोर्स में दाखिला ले लिया ताकि ट्रेनिंग के बाद अपने बौतिक खोल लूँ और यूँ किसी की दस्त नगर ना होना पड़े। कामयाबी से कोर्स के तकमील के बाद वजदान ने जो हक महर के तौर पर कुछ रकम मुझे भेजी थी, उससे मैंने घर के एक कमरे में ही कुछ मशीनें लेकर रख लीं, कुछ औरतों को मुलाजिम रख लिया और यूँ मेरा काम चल निकला। अगरचे तीनों भाई भी एक माकूल रकम हर माह भेज देते थे, मगर मुझ पर तो खुद एहसारी की धुन सवार थी। मैं चाहती थी कि जब तक हिम्मत है खुद मेहनत करके इतना पैसा कमा लूँ कि बुढ़ापा सुकून से कट सके। अगरचे आप ही ने बहुत कोशिश की कि मैं दोबारा रिश्ता हो जाए, मगर 2 तलाक़ों के बाद अच्छे रिश्ते मिलने मुहाल थे। अधेड़ उम्र के दूसरी तीसरी शादी वाले कई बच्चों के बापों के रिश्ते मुझे कबूल नहीं थे, इसलिए मैंने अब शादी का बाप ही बंद कर दिया और अपने कारोबार में शब रोज़ दिलचस्पी लेने लगी। एक मरतबा आप ही ने मुझे लाहौर बुलाया। दरअसल इनाम भाई के एक दोस्त की पहली बीवी को कैंसर से इंतकाल हो चुका था, बच्चे भी नहीं थे और मुझसे शादी के ख्वाहिशमंद थे। मैंने पहले तो इनकार कर दिया, मगर फिर आप ही के इसरार पर उनके घर चली गई। उस शख्स की माँ और बहनें मुझे देखने आईं, मगर मेरे छोटे कद को वजह बनाकर रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं आप ही से बहुत नाराज़ हुई कि उन्होंने ख्वामख्वाह मेरी इंसल्ट करवाई और उन्हें सख्ती से मना कर दिया कि आइंदा से वो मेरी शादी के सिलसिले में कोई कोशिश नहीं करें। मेरे पहले शौहर की शादी हो चुकी थी, दूसरी बीवी बहुत मुखलिस और अच्छी थी। उसने मेरी बेटी की परवरिश और अपनी औलाद की तरह की थी। उसके अपने ही 3 बच्चे हो चुके थे, 2 जुड़वां लड़के और 1 लड़की। वो लोग एक खुशगवार और पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। शायद मेरे ठुकरा कर जाने की वजह से अल्लाह ने मेरे पहले शौहर को इतना अच्छा सिला दिया था। उन्हें मेरे वापस आने की खबर हो चुकी थी, इसलिए एक मरतबा लाहौर आप ही के घर मेरी बेटी को भेज दिया। 4-5 साल की गुलाबी रंगत वाली गुड़िया सी बच्ची हूबहू मेरा परतू थी। मैं उससे मिलकर फूट फूट कर रोई थी और पहली मर्तबा मुझे पछतावा हुआ था कि काश मैं बच्ची की खातिर अपना घर बसा लेती और अपने चाहने वाले फरिश्ता सिरत शौहर को ना ठुकराती, तो आज कटी पतंग की मानिंद इधर उधर डोलती ना फिरती। मगर इंसान के मुकद्दर में जो लिखा होता है वही होकर रहता है। अब तो मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था
کہ اپنے بوڑھے والد کی خدمت اور اپنے کاروبار کو سنبھالنا، اور یوں زندگی کی شام ہو جائے۔ پھر ایک رات ابو سوئے تو صبح بیدار ہی نہ ہوئے۔ رات کو کسی وقت ان کی حرکت قلب بند ہو گئی تھی۔ ابو کے انتقال کے بعد میں نہ صرف تنہا ہو گئی بلکہ بے آسرا بھی رہ گئی۔ میرا بوتیک کا کام اچھا چل رہا تھا مگر اتنا بھی منافع بخش نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ لاہور شفٹ ہو جاتی ہوں، وہاں زیادہ اچھی طرح میرا کام چل سکے گا۔ مکان ابو میرے نام کر گئے تھے، اسے میں نے فروخت کر دیا۔ لاہور آ کر میں نے ایک بار رونق بازار میں اپنی بوتیک کھول لی اور کچھ لڑکیاں ملازم رکھ لیں۔ آپ ہی نے مشورہ دیا کہ میں ان کے گھر کے اوپر والے پورشن میں رہائش اختیار کر لوں جو کہ خالی پڑا تھا۔ اوپر ایک بیڈ روم اور ایک لاؤنج تھا، چھوٹا سا کچن بھی تھا جو کہ میرے لیے کافی تھا۔ دراصل آپ ہی نے پچھلے سال ہی ڈیفینس میں اپنا ایک کینال پر گھر بنوایا تھا، اوپر کا پورشن کرائے پر چڑھانے کے لیے بنایا تھا۔ میں نے اس شرط پر وہاں رہنے کے لیے حامی بھری کہ میں باقاعدہ کرایہ ادا کروں گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ انعام بھائی ہم لوگوں کو زیادہ پسند نہیں کرتے۔ کچھ دنوں کے لیے جب میں یا گھر کے دوسرے افراد کسی کام سے آتے تھے تو وہ ناک بھو چڑھاتے تھے اور انتہائی حد تک آمیز برتاؤ کرتے تھے۔ میرے تیسرے نمبر والے بھائی جب تعلیم کے حصول کے لیے لاہور میں ہاسٹل میں رہتے تھے تو جب کبھی وہ ویکینڈ پر آپ کے گھر جاتے تو انعام بھائی ان سے ایسے کام کرواتے جیسے ان کے ذاتی ملازم ہوں۔ گھر میں نوکر کے ہوتے ہوئے بھی بھائی ہی ہر کام کرواتے۔ کبھی انہیں سودا لینے کے لیے بازار بھیج دیتے اور کبھی گھر کے فرنیچر کو ادھر ادھر سیٹ کرواتے رہتے۔ اس لیے بھائی جتنا عرصہ بھی وہاں رہے بہت کم آپ ہی کی طرف جاتے۔ آپ ہی اصرار کر کر کے کھانے پر بلاتی تو کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتے۔ میں اپنے مختصر سامان سمیت آپ ہی کے اوپر کے پورشن میں رہنے لگی۔ اپنا کھانا وغیرہ بھی خود ہی بنا لیتی تھی۔ سارا دن تو بوتیک میں ہی گزر جاتا تھا، رات ہی گھر کو آتی تھی۔ ایک رات کو تقریباً 9 بجے گھر آئی، گاڑی گراج میں پارک کی اور گراج میں بنی سیڑھیاں چڑھ کر اپنے پورشن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو انعام بھائی تھے۔ تمہاری آپی تو شاید کسی دوست کے گھر دعوت پر گئی ہیں۔ میں نے سوچا کہ مہانور کے ہاتھ کی چائے ہی پی لوں۔ انعام بھائی نے خوشگوار لہجے میں کہا تو مجھے حیرت سی ہوئی۔ بہرحال میں نے مسکرا کر کہا کیوں نہیں انعام بھائی، آئیے۔ پھر میں نے اپنے اور ان کے لیے چائے بنائی۔ کچھ دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ دوسری صبح بوتیک پہ جاتے ہوئے میں آپی سے ملنے چلی گئی۔ انعام بھائی آفس جا چکے تھے اور تینوں بچے اپنی تعلیمی اداروں میں۔ میں نے الیگ سلیگ کے بعد انہیں بتایا کہ رات کو انعام بھائی میری طرف آئے تھے، آپ شاید بچوں سمیت کسی دوست کے ہاں گئی تھیں۔ نہیں تو میں تو گھر میں ہی تھی، آپی نے کہا تو میں خاموش ہو گئی۔ اب یہ اکثر ہونے لگا کہ انعام بھائی کسی نہ کسی بہانے کبھی میرے پورشن میں آ جاتے، کبھی آفس سے واپسی پر بوتیک میں آتے اور میری تعریفیں کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ آپی اپنے سسرال کچھ دنوں کے لیے رہنے کے لیے گئیں تو چھٹیوں کی وجہ سے بچے بھی چلے گئے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ آپی کی غیر موجودگی میں انعام بھائی کو کم ہی لفٹ کرواؤں۔ اس غرض کے لیے میں نے بوتیک میں کام کرنے والی لڑکی کو کچھ روز کے لیے اپنے پاس روک لیا تاکہ وہ اوپر نہ آ سکیں، کیونکہ ان کی سو معائنے باتیں، آپی کی برائیاں اور دانستہ ایسی حرکتیں کرتے کہ کبھی میرے ہاتھ کو چھو لیا، کبھی میں کچن میں کھڑی ہوتی تو میرے انتہائی قریب آ کر کھڑے ہو جاتے، کبھی میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے، اور ایک روز تو اس طریقے سے میرے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ میں لڑکھڑا سی گئی اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کی، مگر میں جلدی سے علیحدہ ہو گئی۔ ان کی اس قسم کی دست درازیوں اور باتوں کی وجہ سے میں کوشش کرتی کہ بوتیک سے واپسی پر نیچے آپی کے پاس ہی چلی جاؤں تاکہ انعام بھائی اوپر نہ آ سکیں، مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے۔ اس دن میں بوتیک سے واپس آئی، گاڑی گراج میں پارک کی۔ جو لڑکی آج کل میرے ساتھ رہ رہی تھی وہ اوپر چلی گئی۔ اسی وقت انعام بھائی نے دروازہ کھولا اور بولے ماہی یہاں آ جاؤ، میں نے مزے کا چکن پلاؤ بنایا ہے، مل کر کھاتے ہیں۔ نہیں انعام بھائی مجھے بھوک نہیں، میں نے بوتیک میں ہی کھانا کھا لیا تھا۔ اوہ ہو کم آن ڈیئر، تکلف کیسا؟ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئے، دروازہ بند کر دیا اور مجھے لپٹا کر بولے ماہی میں تمہارے لیے پاگل ہو چکا ہوں اور میں تمہاری آپی کو طلاق دے کر تم سے شادی کر لوں گا۔ میں اب ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے انعام بھائی، چھوڑیے مجھے ورنہ میں ابھی پولیس کو فون کرتی ہوں، میں نے غصے سے چلا کر کہا اور پھر خود کو چھڑا کر بھاگ کر کمرے سے نکلی اور تیز سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ دروازہ بند گیا اور سیدھی اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی اور تکیے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ میری بد نصیبی اب میری بہن کا بھی گھر اجاڑنے پر تلی ہوئی تھی۔
میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نہ صرف یہ گھر بلکہ شہر ہی چھوڑ دوں گی۔ اگلے 2-3 دنوں تک میں نے بوتیک میں اپنا سارا سامان سمیٹا، گھر گئی ہی نہیں۔ رات کو ایک لیڈیز ہاسٹل چلی جاتی، وہاں میری ایک دوست رہتی تھی۔ اسے میں نے مختصراً اپنے عیاش بہنوئی کی پیش قدمی کے بارے میں بتایا اور اس نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ میں جلد از جلد یہاں سے چلی جاؤں۔ آپی کے واپس آنے پر میں گھر واپس گئی اور آپی کو بتایا کہ میں واپس سرگودا جا رہی ہوں، یہاں میرا کاروبار اچھا نہیں جا رہا۔ آپی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، چنانچہ میں واپس اپنے شہر لوٹ آئی۔ ایک چھوٹا سا ڈبل اسٹوری مکان کرائے پر لیا، اوپر خود رہائش اختیار کر لی اور نیچے بوتیک کا کام شروع کر دیا۔ ایک رشتے کی بیوہ پھپھو کو اپنے پاس رکھ لیا اور یوں اپنے گھر میں رہنے لگی۔ وقت کا کام گزرنا ہے سو گزرتا چلا جاتا ہے۔ اب تو پلوں کے نیچے سے بھی بہت سا پانی بہہ چکا ہے۔ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس نے BSc کر لیا تو اس کی شادی میرے سابق شوہر کے بھائی کے بیٹے سے ہو گئی۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور اب وہ کبھی کبھار اپنے شوہر کے ہمراہ مجھ سے ملنے آ جاتی ہے۔ اس کے 2 پیارے پیارے بچے ہیں۔ آپی کے تینوں بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں اور وہ بھی 2-3 مہینے بعد مجھ سے ملنے آتی رہتی ہیں۔ انعام بھائی کا رویہ اب ان کے ساتھ اچھا ہو چکا ہے۔ میرے دھتکارنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور اب اپنی وفا شوار بیوی کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ البتہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، کس منہ سے آ سکتے ہیں؟ زندگی گزر ہی گئی ہے جیسے تیسے کر کے۔ وقت کب رکا ہے، اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر شکر ہے کہ میں نے اپنا وقت باعزت طریقے سے گزارا۔